morning viewers, it's Rishams. Viewers, today is 6 September 2020. Pakistan is celebrating its Defense Day with pride and honor. Why not? Pakistan is a great nation which is called as Islami Jamhuriyat Pakistan. नाज़रीन, रहती दुनिया तक भारत को 6 सितंबर 1965 की मिसाल याद रहेगी और आजकल की मोदी सरकार को ये मैं याद करवाना चाहूंगा कि जब 1965 में भारतीय फौज ने लाहौर जिमखाना को एक शब जश्न मनाने का इरादा किया तो उस परवरदिगार ने पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी गयूर अवाम को फतह नसीब फरमाई और भारत को की फौज को निस्तो नबूद फरमाया। खुद आज का प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे मेहमान गिरामी रिटायर्ड विंग कमांडर यूसुफ गुल साहब हैं। इनका ताल्लुक स्क्वाड्रन 9 और 11 से था और मिराज में 8 और 22 से था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत मुबारक हो आज के दिन के हवाले से। आज का प्रोग्राम आपके लिए, इस आवाम के लिए, मेरे लिए और उन पाकिस्तानियों के लिए जो जहां भी मुकीम है उनको आज मुबारक मुस्तहक हैं वो लोग। सर आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की जो फतह थी 1965 के हवाले से खुसूसन उसके लिए प्रोग्राम होगा और आपकी जो यादें और आपके जो जज्बात वो हम सब मिलकर सुना चाहेंगे। सर प्लीज। बहुत शुक्रिया शम्स साहब। 6 सितंबर और 7 सितंबर और 8 सितंबर ये 3 ऐसे दिन हैं 1965 के जो हमारी अफवाज के लिहाज से मनाए जाते हैं। 6 सितंबर जो है वो आर्मी के लिहाज से, 7 सितंबर एयरफोर्स के लिहाज से और 8 सितंबर जो है वो नेवी के लिहाज से जो है मनाया जाता है। हम इन दिनों को इसलिए मनाते हैं कि हम अपने उन बहादुर लोगों को, अपने शोहदा को, अपने मुजाहिदीन को, अपने गाजियों को, उनको याद करके उनकी हिम्मत, उनकी शुजाअत, उनकी जुर्रत को अप्रिशिएट करें कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। जिस बहादुरी से वो 1965 के अंदर लड़े और उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। 6 सितंबर आर्मी के लिहाज से है कि जिस दिन आर्मी का इंडिया के साथ मुकाबला हुआ और इंडियन फौज ने इतने वसूख के साथ जनरल चौधरी जो थे उन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि हम लाहौर जिमखाना के अंदर जाके कॉकटेल पार्टी मनाएंगे। लेकिन अल्लाह की करम की वजह से जो है उनके सब ये जो है ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। यहाँ पर नीयत का कितना दारोमदार है क्योंकि हमारी कुरान की आयत है इन्नमा अमालु बिन्नियत, अमल का नीयत पर है। उनकी नीयत में इतना फतूर था और वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड भी आ गई कि जी हम वहाँ लाहौर जिमखाना जाएंगे एंड वी गोना डू द सेलिब्रेशन ऑफ द पार्टीज। और कैसा परवरदिगार ने हमारी फौज की तादाद कम थी और उन लोगों को पसपा किया। दरअसल आपको ये बात समझनी चाहिए और हर एक मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए कि हम तो लड़ते हैं लेकिन फतह तो अल्लाह के लिए होती है। हम फतह अल्लाह देता है, हम नहीं भी अगर दे सकते जो है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा कि अगर तुम मुसलमान हो तो एक मुसलमान जो है 10 काफिरों के ऊपर भारी है। तो ये फतह अल्लाह ने देनी है, नियतों के ऊपर है। अगर हम अपना ईमान मजबूत करें, अपना अकीदा मजबूत करें और अल्लाह के नाम पे लड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हर जगह फतह देगा, आज भी फतह देगा। अल्लाह ताला जो है अल्लामा इकबाल का क्या शेर है, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। आप पहले फजाए बद्र तो पैदा करें, अपने ईमान को तो मजबूत करें और अल्लाह के लिए लड़े। और यही जज्बा ईमानी था 1965 के अंदर जिसके तहत हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स, हमारे नेवी के अफराद ये लड़े और अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नुसरत अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर चलते हैं 1965 के उस एरा में आपकी यादों के साथ। मैं एक छोटा सा बच्चा था 1965 में, हमारा घर सरगोदा में था। अच्छा जी। और बेस उस टाइम फाल थी और बेस तो एयरफोर्स की बेस 1959 में बनी थी। ठीक।
تو 1965 میں جو ہے وہ ویل ڈیولپڈ بیس تھی. اچھا. اور ایئر فورس کی بہت سینٹرل بیس تھی جس کے اندر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارٹ تھا پوری ایئر فورس کا. یہ اس وقت کے ہمارے جہاز تھے ایئر فورس کے 1965 میں ہمارے پاس مین اسٹریم 3 ہی جہاز تھے. فائٹرز میں ہمارے پاس اسٹار فائٹر تھے F-104 اور F-86 سیبرز تھے. بامبرز میں ہمارے پاس B-57 تھے. تو یہی ہمارے مین 3 جہاز. گولڈن سے کتنے جہاز آپ نے بتایا؟ اور اس وقت جو مین اسکواڈرز تھے F-104 کے اور F-86 کے وہ سارے سرگودا میں اسٹیشن تھے. تو اس لیے 1965 میں انڈیا کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا انڈین ایئر فورس کا وہ سرگودا ایئر بیس تھا کہ اس کو جو ہے ڈسٹروائے کیا جائے. لیکن اللہ کی مدد سے اور ہمارے پائلٹ سے اور ہمارے نوجوانوں سے ان کی بہادری ان کی شجاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہمیں بچائے رکھا اور ہندوؤں کے اور انڈینز کے اس ناکام ارادوں سے ہمیں بچائے رکھا اور ہمیں محفوظ رکھا اور ہم سرخرو ہوئے اپنے بیس کو اور سرگودا ایئر فورس کو بیس کو بچانے میں جو ہے. سر ماحول کیا تھا اس وقت جب یہ جنگ کا اناؤنس ہوا اور سرگودا واز مین سینٹرلائز ایریا؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم اگر سرگودا بیس کے اوپر اٹیک ہوتا اگر وہ تباہ ہوتی تو ہماری مین اسٹریم لائن کو بڑا نقصان ہونا تھا. دیکھیں بیس پہ اٹیک تو ہو گیا. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے الحمدللہ اس زمانے میں ہمارے پاس بہت زبردست لیڈرشپ تھی. سب سے پہلے جو ہے ایئر فورس کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا ایئر مارشل اصغر خان جو تھے ہمارے جو ہے پہلے پاکستانی جو ہے ایئر چیف تھے. انہوں نے بہت اچھا ایئر فورس کو صحیح لائنوں کے اوپر لایا. اس کے بعد جو ہے ایئر مارشل نور خان تھے اور 1965 کے اندر وہی ہمارے CNC تھے. دونوں جو ہے بڑے ویژنری تھے اور انہوں نے ایئر فورس کو جو ہے بہت صحیح لائنوں کے اوپر استوار کیا. جو ہے الحمدللہ ایئر فورس کے لحاظ سے 1 ستمبر کو ہی 1965 کو نور خان صاحب نے جو ہے ایئر فورس کو ریڈ الرٹ کر دیا تھا اور جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا تھا. اچھا جی on the 1st September. On 1st September. تو سر اور 4 ستمبر کو اچھا سر اگر 1 سپٹمبر کو انہوں نے الرٹ کر دیا تو دیٹ مینس کہ وہ جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے جنرل ایوب نیول اور آرمی کی اگر ان کی پہلے جوائنٹ میٹنگ ہو چکی ہوگی دیٹ مینس کہ سم کانسپریسیز جو چل رہی تھی کہ بھئی انڈیا اپنے مضموم ارادوں میں ہے تو دیٹس انڈیکیشن فار the 1st September اور اس سے پہلے سے کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جنگیں ایک دم سے نہیں ہو جاتی. حالات ڈیولپ ہوتے ہیں. حالات خراب ہوتے ہیں. فوجوں کی موبلائزیشن ہوتی ہے. اپنی فوجیں ہر وقت بارڈر پہ نہیں بیٹھی رہتی. ان کی موبلائزیشن ہوتی ہے. اسی طرح ایئر فورس اسکواڈرنز کی موبلائزیشن ہوتی ہے. وہ موو کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں. اس سے سب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں. تو اسی کے پیش نظر 1 ستمبر کو 1965 کو ایئر مارشل نور خان جو کہ کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے ایئر فورس کو ریڈ الرٹ کر دیا اور 4 ستمبر کو جو ہے انہوں نے ایئر فورس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جنگیں جو ہے تعداد سے نیومیریکل سپیریورٹی سے نہیں لڑی جاتی بلکہ بہتر ٹریننگ سے مورال سے اور اسپرٹ سے لڑی جاتی ہیں. اور یہی اسپرٹ جو ہے پاکستان ایئر فورس نے 1965 کی جنگ کے اندر دکھائی, آرمی نے دکھائی اور نیوی نے دکھائی, جس کی وجہ سے پاکستان کو بچا لیا گیا. ورنہ انڈیا کے تو ارادے تھے کہ وہ تو بالکل پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کے ارادے تھے. سر ماشاءاللہ سر آج بھی 55 سال کے بعد آپ کو وہ سینٹینس ازبر یاد ہے جو آپ کے کمانڈر چیف نے اس زمانے میں بھی بولا. کیا سر یہی وجہ تھی کہ وہ جو الفاظ بولے گئے, اب آپ نے مجھے 2 سوالوں میں جواب دینا. اس جملے نے کیا ماحول کریٹ کیا پاکستان کے ایئر فورس کے آفیسرز میں اور جوانوں میں, اور بذات خود آپ کے اندر اور آپ کی فیملی بھی سرگودا میں مقیم تھی, بذات خود آپ بھی, ان 2 سوالوں سے جواب دینا. دیکھیں morale is the most important thing کسی بھی جنگ کے اندر. اگر آپ کی فورسز کا morale جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں لڑ سکتے جو ہے. دوسری بات, ایک مسلمان فوجی کے لیے خواہ وہ کسی بھی سروس سے ہو, سب سے بڑا اس کا morale ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر, اس کا ایمان شہادت کے اوپر کہ ہم جنگ لڑتے ہیں شہید ہونے کے لیے, کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بالکل سب سے بڑا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا دیا ہے. بے شک جب آپ کے پاس ایمان ہو اور شہادت حاصل کرنے کا شوق ہو تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا morale اتنا ہائی ہوگا کہ کوئی آپ کو جو ہے ہرا نہیں سکے گا جو ہے. جب میں ایئر فورس میں تھا تو ہماری اکیڈمی میں مختلف سلوگنز لگے ہوتے تھے, مثال پور کے اندر جو ہے, اور اس میں جو ہے
1948 کا قائد اعظم کا جو ہے سب سے سلوگن ہوتا تھا کہ قائد اعظم نے جو رسال پہلی گریجویشن پریڈ تھی رسال پور کی وہ اٹینڈ کی اور اس کے اندر قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان مسٹ بلڈ اپ این ایئر فورس وچ از سیکنڈ ٹو نن. واو. کہ جو ہے کہ اتنے اور ایئر فورس نے جو ہے اس وقت سے کوشش کی اور اپنے آپ کو ثابت کیا 1965 میں کہ وہ ایک بہترین ایئر فورس ہیں اور کسی سے کم نہیں ہے. جن کے دل ہوں ہستی سے بڑے یہ بیٹے ہیں ان ماؤں کے، خود دور گزار کے آئے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو چھاؤں فراہم کر سکے. بھائی صاحب 1965 کے اندر بذات خود آپ تو اپنے بچپن کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے اور بعد میں آپ نے پاکستان فوج کی فضائی فوج جو ادارہ ہے اس کو آپ نے جوائن کیا اور ماشاء اللہ یو گاٹ اے کمیشن فار دس. ابھی جب آپ سلیکٹ ہوئے، جب آپ اکیڈمی میں چلے گئے تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ اور آج 6 ستمبر 2020 آپ کے سامنے سب کچھ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھ میں وہ کیا کہنا میں سمجھ گیا آپ کی بات دراصل یہ ہے کہ جب میں گیا ایئر فورس میں، ایئر فورس کا مورال بہت ہائی تھا اور آج بھی الحمدللہ. اور سر نمبر ایئر فورس آفیسرز جو اب آج کے کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں یہ جو ہے آپ کے جو ہمارے جو ایئر چیف ہیں مجاہد جو ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے مجاہد انور جو ہے. اچھا. جب میں F-16 کے اوپر تھا تو یہ ہمارے اسکواڈرنس کے اندر تھے مجاہد جو ہے، فلائٹ لیفٹیننٹ، میں فلائٹ کمانڈر جو تھا And he was junior to you that time. کوائٹ جونیئر جو ہے اور جو یہ تھے. اسی طرح اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پر تھے جو ہے، سب کو میں پہچانتا ہوں. لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ ایئر فورس کا مورال بہت ہائی ہے اور ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے بہت ایکسٹینسو ہے. سر آپ کی اکیڈمی کے حوالے سے بات کریں، وہ جو آپ جب جوائن کیا میں اسی سے بتا دوں. the first day when you went to the academy, the first day when you entered the gate of Risalpur, tell me that. You see, it was very different. اچھا. جو ایئر فورس کی ٹریننگ ہے. آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ اکیلے گئے تھے یا آپ کے پیرنٹ چھوڑنے گئے آپ کو؟ نہیں میرے کوئی پیرنٹ نہیں چھوڑنے گئے. from the house. ہمارا گھر لاہور میں تھا. میں بس لاہور سے ہی اپنا جو ہے بیگ لے کے جو ہے سیدھا اکیڈمی میں چلا گیا الحمدللہ. کیونکہ ہماری پہلی جو ہے اس زمانے میں پہلی جو ہے ٹرم ہوا کرتی تھی رسال پور میں نہیں ہوتی تھی، لو ٹوپا میں ہوتی تھی. اچھا. یہ اپنا مری کے پاس؟ جی مری میں جو ہے لو ٹوپا میں. اور کیونکہ بچپن سے ہی جو ہے میں لارنس کالج میں پڑھا تھا اس لیے لو ٹوپا میری یہ کوئی انوکھی جگہ. ٹھیک ہے، اس لیے مجھے سب کچھ پتا تھا جو ہے. اور پھر ہم سے کئی لوگ جو سینئر تھے وہ ایئر فورس میں گئے تھے اور وہ لو ٹوپا میں تھے تو کئی دفعہ میں ان کو وزٹ کرنے بھی گیا تھا. تو اس لیے لو ٹوپا واز ناٹ اے اسٹرینج پلیس فار می. ٹھیک ہے، اس لیے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ لارنس کالج میں رہتے تھے تو اکیلے آتے جاتے تھے تو اس لیے پیرنٹس کا اتنا وہ مسئلہ نہیں تھا. جب سلیکٹ بھی ہو گئے اپنا بیگ لیا لاہور سے جو ہے اور ہم چل پڑے جو ہے اکیڈمی کے لیے. کوئی نہ چھوڑنے آیا نہ الوداع کہنے آیا. اچھا سر سال کو بتایا نا، سال کو جب گیا سیکنڈ ٹرم میں جب 3 ٹرمز 2 ٹرم لو ٹوپا میں ہوتی تھی اور اس کے بعد 3 ٹرم رسال میں ہوتی تھی. 5 ٹرمز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو ہم 3rd ٹرم میں جو ہے رسال پور میں آئے اور رسال پور میں جو 3rd ٹرم ہوتی تھی وہ گراؤنڈ ٹریننگ کی ہوتی تھی اور 3rd ٹرم کے بعد جو ہے فلائنگ کی ٹرمز ہوتی تھی. 4th ٹرم اور فائنل ٹرم جو ہے یہ فلائنگ کی ہوتی تھی. تو بس ہم رسال پور پہنچ گئے جب لو ٹوپا سے گریجویٹ کر کے اور پھر ہمیں پتا تھا کہ کیا کیونکہ وہی چیز جو لو ٹوپا میں ہوتی تھی وہی کنٹینیو ہوئی رسال پور میں جو ہے. تو انشاءاللہ. اور سر آپ کا پہلا دن جس دن آپ نے اپنے پیر F-16 کے اندر جمائے وہ پہلا دن سر؟ That was in 1987. اور اس زمانے میں سر ایم ایم عالم was quite famous that time. جب ایم ایم عالم صاحب تو جو ہے میرا بھی خیال 87 کے اندر تھے جو ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں. سر میں بات کروں کہ اس سے پہلے ایم ایم عالم was quite famous. ایم ایم عالم صاحب تو 65 کے بہت ہیرو ہو گئے تھے. اب آپ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں واقعات کچھ ایسے ہوئے. جب 6 ستمبر کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو افواج پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ہے اس میں جنگ کے اندر انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا. لیکن جو ایئر فورس کا سب سے بڑا رول تھا وہ 6 ستمبر کو اور 7 ستمبر کو تھا.
اسی لیے ایئر فورس جو ہے اپنا 7 ستمبر کو دن مناتی ہے، یوم فضائیہ مناتی ہے۔ 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے ایکسٹینسولی لاہور کے جو ہے بارڈر کے اوپر، لاہور کے محاذ پر، جسر کے اوپر، قصور کے محاذ کے اوپر آرمی کو اتنی زبردست ایئر سپورٹ پرووائڈ کی جس کی وجہ سے انڈین فوجیں جو ہیں وہاں پہ ایڈوانس نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے لاہور میں اس وقت میرے خیال میں جو ہے جو لاہور میں 10 ڈویژن ہوا کرتی تھی جو ہے، اور 10 ڈویژن کو اتنی زبردست ایئر فورس نے سپورٹ پرووائڈ کی 6 ستمبر کو ہی جس وقت جو ہوئی تو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے تقریباً 18 F-86 جہاز جو تھے سارا دن جو ہے انٹرڈکشن کے اندر لگے ہیں، اور انہوں نے جو ہے آرمی کو اتنی زبردست سپورٹ پرووائڈ کی کہ بے تحاشا انہوں نے انڈین کے ٹینکس، APCs اور جو ہے گنز اور چیزیں تباہ کی، جس کی وجہ سے انڈیا کو اتنا اسٹیپ بیک ملا کہ انڈیا ایڈوانس نہیں کر سکا۔ اور جنرل چودھری کہتے تھے کہ جو ہم نے جم خانہ کے اندر جو ہے کاکٹیل پارٹی بنانی ہے وہ خواب ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ اور 6 ستمبر ہی کو جو ہے کیونکہ جو ہے ایئر مارشل نور خان جو CNC تھے ان کا ڈاکٹرن یہ تھا، ڈیفینسو ڈاکٹرن نہیں تھا ان کا بڑا اگریسو ڈاکٹرن تھا، اوفینسو ڈاکٹرن تھا جو ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے وار پلانز بنائے تھے، انہوں نے پہلے ہی یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم پری ایمپٹیو سٹرائکس کریں گے جو ہے، تو اس لیے 6 ستمبر کی شام کو ہی پاکستان ایئر فورس نے ایک میسو آپریشن کیا جس کے اندر پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، آدم نگر، جام نگر کے جو ان کے ایئر بیسز تھے، جو مین ایکسٹریم لائن سے لوگوں کے بیسز، جو ان کے بیسز تھے جہاں سے جو ہے جو پاکستان سے کے جو قریب تھے فرنٹ لائن بیسز تھے جہاں سے اٹیک کر سکتے تھے، ان سارے بیسز کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا۔ سر پٹھان کوٹ کتنا امپورٹنٹ تھا اس وقت؟ پٹھان کوٹ واز ویری امپورٹنٹ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بچپن میں ریڈیو ہوتا تھا، ٹی وی تو اس وقت ہوتا نہیں تھا، تو ریڈیو کے اوپر جو براڈ کاسٹر تھے شکیل احمد ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی بھاری سی آواز تھی اور اس میں کہا کہ آج پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ زبردست جی، اس کے علاوہ سر پٹھان کوٹ آج کل کے دور میں بھی امپورٹنٹ ہے؟ آف کورس یہ تمام ایئر فورس بیسز جو ہیں ان کے فرنٹ لائن بیسز جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ریئیکشن ٹائم ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے جو ہے۔ انڈین فورسز کو پاکستان فورس دونوں کی بات کر رہے ہیں، جب ان کے جہاز پاکستان آئیں گے ہماری فورسز کو ریئیکشن ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے آپ فارورڈ ایئر بیسز بناتے ہیں تاکہ ریئیکشن ٹائم کم مل سکے جو ہے۔ گڈ۔ تو 6 ستمبر کو پاکستان نے اتنا بڑا آفینسو لانچ کیا جو ہے کہ جس سے انڈیا جو ہے بالکل گھبرا گیا، اور آپ یہ سوچیں 7 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے کنٹینیو کیا۔ 6 ستمبر کے مقابلے میں جب یہ ہوا تو انڈیا نے 7 ستمبر کو صبح 6 بجے سرگودا بیس کے اوپر اٹیک کیا، ان کے کیمبراز، ان کے ہنٹرز، نیٹس، مسٹیئرز سب جہازوں نے کیا، اور تقریباً سارا دن وہ سرگودا ایئر بیس کے اوپر اٹیک کرتے رہے۔ سر مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی فضائیہ کے پاس ایمولیشن انڈیا سے کی ریشو کیا تھی؟ 1:3، یعنی کہ ہمارے پاس ایک جہاز تھا تو ان کے پاس 3 جہاز تھے جی، اور ان کے پاس کافی، اور پھر ہماری جہازوں کنڈیشن کیسی تھی؟ ہمارے جہاز الحمدللہ بہت اچھے تھے۔ It was functional but it was less in their numbers. Our aeroplanes were better in quality. ہمارے پائلٹ کی بہت زیادہ ٹریننگ اچھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت تمام امریکن ایروپلینس تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ F-104 امریکن، اس کے بعد F-86 امریکن، B-57 امریکن، T-33 امریکن، T-37 امریکن، تمام امریکن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سیٹو اور سینٹو کے ممبر تھے، اور سیٹو اور سینٹو کی وجہ سے تمام ہمیں امریکن انڈین کے پاس کون سارے جہاز تھے؟ انڈین کے پاس اس زمانے میں زیادہ تر برٹش جہاز تھے، اور وہ جو انہوں نے ہیڈریڈ کیے 947 نہیں اس کے بعد بھی لیے، ان کے پاس کینبراز تھے، ان کے پاس نیٹس تھے، ان کے پاس ہنٹرز تھے، اس کے پاس مسٹیئرز تھے، یہ مینلی ان کے پاس یہ والے جہاز۔ مین فرق جذبے کا تھا، 3 جہاز ان کے پاس، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ تو جو 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا ان کے اتنے بیسز کے اوپر، جس کے جواب میں انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہمیں سرگودا کو جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ صبح 6 بجے سے انہوں نے اٹیک شروع کیا سرگودا کے اوپر، سارا دن چلتا رہا، اور 6 ستمبر ہی کو وہ واقعہ ہوا جس دن M.M. عالم صاحب نے جو ہے انڈیا کے 5 جہاز 60 سیکنڈ سے لیس کے اندر جو ہے انہوں نے تباہ کیا ہے۔
Alhamdulillah. And that's a world record in the Guinness Book of World Record. You must realize this thing, کہ within the first 2 days of war, 6 September and 7 September, صرف اس میرے خیال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, پاکستان ایئر فورس لاسٹ اونلی 9 ایروپلینس گراؤنڈ کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر. And on 6th and 7th September, in the first 2 days, Pakistan Air Force destroyed 58 aeroplanes of India. سبحان اللہ. خواتین حضرات, 6 ستمبر 1965 اور 7 ستمبر 1965 کو پاکستان کی افواج نے 58 یعنی کہ 58 جہاز ڈسٹرائے کیے انڈینز کے, اور الحمدللہ پاکستان کے پاس صرف ریشو جو جہازوں کی تھی وہ 1:3, یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک جہاز تھا تو ہندوستان کے پاس 3 جہاز تھے. مین ڈفرنس واز جذبہ اور ٹیکنیک. اور خواتین حضرات, ابھی ہم بریک میں جائیں گے, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیونڈ. جے این این.